Assalamu alaikum, everyone. Welcome back to another interview. Today, I have another very special guest with me. Her name is Miss Shazia Fiber Wali, and she is a principal at Rehan School, Kurangi campus. एंड मैं अपना आपको इंट्रोड्यूस कराऊँ, मेरा नाम जो है उमर एजुकेशन वाला, जैसे मैं बताया, मैं कराची से बिलोंग करता हूँ और मैं रेहान कॉलेज का स्टूडेंट हूँ। मुझे यहाँ 4+ मंथ्स हो चुके हैं और मैं जो एआई टीचर्स ट्रेनिंग का लेवल 2 कर रहा हूँ, जिसमें हमें टीचर्स प्रिंसिपल के साथ जो है लाइव इंटरव्यू करना है, एजुकेटर्स के साथ कनेक्ट होना है। तो दिस इंटरव्यू इज़ पार्ट ऑफ दैट कोर्स। तो मिस शाजिया को हम वेलकम करते हैं। और जो है मिस शाजिया, थैंक यू वेरी वेरी मच, वेलकम टू द इंटरव्यू। अपना कीमती टाइम देने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मिस शाजिया, प्लीज आप जो है माइक आपका। आप प्लीज अपना ना ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन कराइए अपने हमारे व्यूअर्स जो हमें देख रहे हैं, और कि आपके अपने बारे में बताइए, अपनी अर्ली लाइफ के बारे में, एजुकेशन के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ शाज़िया फ़ायर वाली एंड रिसेंटली मैंने यहाँ रेहान स्कूल करंगी कैंपस में ज्वाइन किया है और मुझे तकरीबन 1 महीना हो चुका है एज़ अ प्रिंसिपल। और इससे पहले भी जो है मैं एज़ अ टीचर, एज़ अ प्रिंसिपल, एज़ अ कोऑर्डिनेटर और भी बहुत से पोस्ट हैं जिन पर मैं जॉब कर चुकी हूँ। एज़ अ टीचर मुझे 15 इयर्स हो चुके हैं एक्सपीरियंस के। तो ये है कि काफ़ी कुछ सीखने को मिला और यहाँ आकर एआई स्कूल में मैंने फर्स्ट टाइम जॉइन किया है, तो यहाँ से भी मैंने काफ़ी कुछ 1 महीने में सीख लिया है। अभी रिसेंटली जो है इस 1 महीने में मैंने टीचर ट्रेनिंग जो स्टार्ट की है, वो मेरी चल रही है, तो उसमें मैंने काफ़ी ऐसी चीज़ें सीखी हैं जो मैंने अभी तक सीखी नहीं थी। अच्छा मिस, आप जो है अपना थोड़ा जैसे अर्ली अपनी स्कूल पर्सनल जो है आपने स्कूल में पढ़ा, थोड़ा सा हमें उसके बारे में बताइए। आपका वो एक्सपीरियंस कैसा था, उस सब स्कूल कैसे होते थे, और आपने जो है इंटर मैट्रिक कहाँ से किया, कॉलेज कहाँ से गई। ऐसा है कि पहले तो यहाँ कोरंगी में शिफ्ट होने से पहले हम जो है वो शाह फैसल कॉलोनी में रहते थे, तो मेरी वहीं की पैदाइश है। वहाँ पर जो स्कूल्स थे वो जिस स्कूल में मैं पढ़ती थी वहाँ पर वो सेकंड शिफ्ट में होते थे, तो मैंने वहाँ से 4 साल मैंने वहाँ पर पढ़ा। और जो वो जो लाइफ थी ना वो आज तक याद है, कभी भूल नहीं सकते, क्योंकि वो बहुत स्ट्रेसलेस लाइफ होती है और उसमें इंसान जो है बड़ा एंजॉय करता है, तो वो कभी नहीं भूल सकते। तो उसके बाद जो है करंगी शिफ्ट हुए यहाँ पर, मैंने 5-6 क्लास में टॉप किया। उसके बाद मैंने मतलब गवर्नमेंट स्कूल से जो है वो मैट्रिक मैंने साइंस से किया ए ग्रेड में, और उसके बाद इंटर मैंने करंगी 4 नंबर जो गवर्नमेंट कॉलेज है गर्ल्स का, वहाँ से मैंने गवर्नमेंट कॉलेज से अपना आईकॉम कंप्लीट किया। उसके बाद जॉब स्टार्ट हो गई थी, तो टीचिंग भी स्टार्ट थी, साथ में टीचिंग करते हुए ही मैंने अपना इंटर कंप्लीट किया था। उसके बाद जब मैंने ऑफिस जॉब ज्वाइन की, तो मैंने प्राइवेट पढ़ने का सोचा, तो आईकॉम के बाद मैंने पार्ट वन बीकॉम पार्ट वन जो है वो मैंने क्लियर किया। माशाल्लाह से मेरी आज तक की कोई सप्ली नहीं है, लेकिन ये कि अनफॉर्चुनेटली शादी होने की वजह से जो है मेरा बीकॉम कंप्लीट नहीं हो पाया था। तो इसी दौरान जो है वो मैंने जॉब एक्सपीरियंस भी किया, टीचिंग एक्सपीरियंस भी किया। शादी के बाद भी अभी तक जो है समझ लें कि मैं टीचिंग से जो है जुड़ी हुई हूँ और मैं घर में भी बच्चों को पढ़ाती रही हूँ। अभी यहाँ जॉइन करने से पहले पिछले 4 साल जो है मैं दी एनजीओ वर्ल्ड फाउंडेशन का हिस्सा थी। उनका एक प्रोजेक्ट है दी जेस्ट प्रोजेक्ट, जिसमें हम बच्चों को, वो बच्चे जो नीडी होते हैं, जिनकी एज प्रॉब्लम होती है, जिनकी
فائنینشیل پرابلمس ہوتے ہیں ان کو ہم گھروں سے لے کر آتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں اپنے ایریا میں کہ ایسے بچے ہیں جو نیڈی ہیں، جو فیس پے نہیں کر سکتے، یونیفارم نہیں لے سکتے، بکس نہیں پرچیز کر سکتے، یا وہ کسی بھی وجہ سے ان کے سرٹیفکیٹس نہیں بنے ہوئے، یا ان کو اسکولز میں گورنمنٹ اسکولز میں بھی ان کو ایڈمیشنز نہیں مل رہے، تو ہم ان کو گھروں سے ڈھونڈ کر لے کر آتے تھے اور ان کو ہم پڑھاتے تھے۔ تو پچھلے 4 سال سے میں ڈی این جی ورلڈ فاؤنڈیشن کا حصہ تھی، ابھی بھی ہوں، لیکن یہ ہے کہ ابھی جو ہے ریسنٹلی میں نے یہاں جوائن کیا ہے، تو وہاں سے میں نے کوئٹ کیا ہے۔ تو یہ ہے کہ وہ بھی ایک بہت ہی اچھا ادارہ ہے، وہاں جوائن کر کے میں نے وہاں پہ بھی بہت کچھ سیکھا، اور یہاں سے بھی انشاءاللہ بہت کچھ سیکھ کر ہی جائیں گے۔ جی مس، آپ نے بہت اچھا بتایا، اور جو ہے اپنے اس کے بارے میں بتایا جو آپ اس میں تھیں، ایک آرگنائزیشن میں جو بچوں کو ایسے پڑھاتی تھی، اور بہت زبردست انیشیٹو ہے یہ۔ تو مس آپ ایکسپلین کریں کہ آپ لوگوں کو کیسے ڈھونڈتی تھیں کہ آپ کو پتہ چلے آپ کی ٹیم کے لوگوں کے اس گھر میں ہیں ایسے لوگ، اور پھر ان کو انوائٹ کرنا اسکول میں، تو آپ کو یہ کیسے پتہ چلتی تھی انفارمیشن؟ دیکھیں، ڈی این جی ورلڈ فاؤنڈیشن ایک بہت بڑی آرگنائزیشن ہے، اور آرگنائزیشن چلانے کے لیے کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں، کچھ ان کی اسٹریٹجیز ہوتی ہیں، اور جب تک ہم کسی چیز کے لیے مطلب ایک پورا اس کا اسکیلیٹن تیار نہیں کرتے، ایک اس کا پروسیس نہیں بناتے، تب تک ہم اس پر کام نہیں کر سکتے۔ ہم دھاگے کی طرح اس میں الجھتے جائیں گے اور کام ہمارا کبھی کمپلیٹ نہیں ہو پائے گا۔ تو ایسا ہے کہ جو ان کی پاس جو ہے وہ وزٹ کے جو ہے سروے کے فارمز ہوتے تھے، تو اور سروے کے جو فارمز ہیں وہ ہم ایک ایک گھر میں محلے کے لے کر جاتے تھے، اور وہاں ان سے پوچھتے تھے کہ ان کے گھر میں کتنے لوگ رہتے ہیں، اور کتنے بچے ہیں، کتنے بچے اسکول جاتے ہیں، کتنے نہیں، مطلب پورا ہم نے پوری اپنی کالونی کا جو ہے وہ ایک مردم شماری کی طرف سے جو ہے ہم اس کا مطلب پورا ان کی کیلکولیشن لے کر اس کے بعد پھر ہم ان کو بتاتے تھے کہ ہمارا ادارہ جو ہے وہ اس طریقے سے کام کرتا ہے، اور ان کو ہم گائیڈ کرتے تھے ایز اے والنٹیئر کہہ لیں یا کچھ بھی کہہ لیں، کہ وہ کسی بھی طریقے سے راضی ہو جائیں اپنے بچوں کو پڑھانے کے۔ سر محسن آ گئے۔ اچھا مس، جی آپ لوگوں کو کیسے جو ہے کنوینس کرتی تھی کہ آئے یہاں پہ پڑھیں؟ اس میں آپ کو یعنی کیا چیلنجز آتے ہیں؟ دیکھیں، کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جن کی جو سوچ ہوتی ہے وہ بڑی مطلب خراب کہہ لیں یا چھوٹی سوچ کہہ لیں یا کچھ بھی کہہ لیں، کہ آج تک جو ہے وہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو پرانی سوچ پر ہی چل رہے ہیں، تو ان کو بڑا سمجھانا پڑتا تھا کہ دیکھیں، آپ مدرسے میں بچے کو بھیج رہے ہیں وہ ضروری ہے، لیکن دنیا میں جینے کے لیے دنیاوی جو تعلیم ہے وہ بھی بہت زیادہ معنی رکھتی ہے، بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو ہم ان کو یہ کہتے تھے کہ دیکھیں، آپ کو نہ کتابیں پرچیز کرنی ہے، نہ یونیفارم لینا ہے، کچھ نہیں کرنا ہے، بس آپ نے بچوں کو 4 گھنٹے کے لیے ہمارے گھر پر بھیجنا ہے، اور انہیں یہ معلوم ہوتا ہے، ہم اپنا پورا ان کو انٹروڈکشن دیتے ہیں، گھر بتاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں تاکہ ان کو یقین ہو جائے کہ ہاں ان کے بچے کو کوئی نقصان نہیں ہوگا ہم سے، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو ہے ان کا جو بچہ ہے جو ہمارے پاس پڑھنے آئے وہ اس طریقے سے پڑھے کہ اس کو کچھ نہ کچھ حاصل ہو جائے۔ جیسے کہ 2.5 سال کا ایک شیڈیول ہوتا ہے ہمارا، جس میں ہم بچوں کو جو ہے وہ 5 سال کی تعلیم مکمل کرواتے ہیں، یعنی کہ جس طریقے سے آپ سمجھ لیں، ہمیں پوری ٹریننگ دی جاتی ہے کہ جس طریقے سے دی ایجوکیٹرز میں پڑھایا جاتا ہے نا، فونک ساؤنڈز کے ذریعے، ہم وہ فونک ساؤنڈز کی پہلے ٹریننگ لیتے ہیں، اس کے بعد بھی ہم فونک ساؤنڈ کے تھرو ہی بچوں کو پڑھنا سکھاتے ہیں، پڑھاتے ہیں۔ اور آج تک جو میں نے دیکھا ہے نا، جو 15 سال کی جو میری ٹیچنگ ایکسپیرینس رہا ہے میرا، اس میں سب سے اچھا ایکسپیرینس میرا ان 4 سالوں کا تھا کہ میں اگر بچوں کو پڑھانے لگی ہوں تو بچوں نے 4 سے 5 مہینے میں اردو انگلش بہت اچھے طریقے سے پڑھنا شروع کیا، اور لکھنا بھی شروع کیا، صرف پڑھنا نہیں آتا، اس سے لکھنا بھی آتا۔
تو یہ ایک بہت اچھی بات ہے ان کے ادارے کی کہ وہ بچوں پر جو ہے وہ اتنی محنت کرتے ہیں، اور اس طریقے کے بہت سارے مطلب ان کے 300 پہلے ان کے سینٹرز اوپن ہو چکے تھے، ابھی 30 سینٹرز ریسنٹلی چل رہے ہیں، اس کے علاوہ بھی 170 سینٹرز ان کے اور جو ہے وہ اوپن ہو رہے ہیں۔ اچھا مس، آپ نے بڑا اچھا ایکسپلین کیا پروسیس اپنا۔ میرا نیکسٹ سوال یہ ہے کہ آپ نے اسکول میں پڑھایا، اور جو ہے تو آپ کو کون سا انوائرمنٹ زیادہ اچھا لگا تھا، این جی او والا یا اسکول والا؟ دیکھیں، پڑھانے کا جہاں تک ہے تو انوائرمنٹ جو سب سے اچھا تھا وہ این جی او ورلڈ کا ہی تھا، کیونکہ وہاں پر نا میں نے اسٹارٹ میں کافی سارے جو پرائیویٹ اسکولس ہیں وہاں پر پڑھایا، ایز اے پرنسپل بھی کام کیا، وائس پرنسپل بھی کام کیا، کوآرڈینیٹر کے طور پہ کیا، ڈاکومنٹیشن بھی کی، بہت ساری ورکنگ کی، لیکن اس میں سب سے زیادہ اچھا ایکسپیرینس دی این جی او ورلڈ فاؤنڈیشن کا تھا، کیونکہ وہاں پر ہمیں کہا جاتا تھا کہ آپ نے بچے کو مارنا نہیں، آپ نے بچے کے ساتھ سختی نہیں کرنی، اس کو ان طریقوں سے سکھانا ہے جن طریقوں سے آج تک کہیں سکھایا نہیں گیا، یعنی کہ آپ نے ان کے ساتھ ایکٹیویٹیز کرنی ہے، کھیلنا ہے، اور مطلب سافٹ جو نارمل طریقہ ہوتا ہے نا، اچھے لہجے میں ان سے بات کرنی ہے، ان کو اسی ٹون میں جو ہے لے کر آنا ہے، تاکہ وہ جو گلیوں میں گھوم پھر کر جو ان کی سیدھی وہ زبان سیکھ چکے ہوتے ہیں، ان کی وہ لہجہ درست کیا جا سکے، ان کا ایٹیٹیوڈ چینج کیا جا سکے، اور صرف ان کو ہم نے پڑھانا نہیں تو ان کو تربیت دینی ہوتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے ہماری اپنی تربیت بھی اچھی ہونی چاہیے، تو ہم نے اپنی نیچر کو اتنا پولائٹ کرنا ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ سیریس نہ ہو، کہ ٹیچر نے ہمیں اگر کبھی ڈانٹ دیا تو فوراً سے سیریس ہو، نہیں، ایک دوستانہ ماحول میں پڑھایا، تو وہ ایک اتنا اچھا ایکسپیرینس ہے کہ وہ میں شاید کبھی نہیں بھول سکتی، وہ سب سے بہتر ہے، زبردست۔ ہاں جی، آپ نے بڑا بالکل صحیح بتایا کہ پولائٹ طریقے سے پڑھانا اور نرمی سے پڑھانا اچھا لگتا ہے، اس سے جو کبھی کبھی سختی ہم کر دیتے ہیں، ڈانٹ دیتے ہیں، اس سے خود بھی دل خراب ہو جاتا ہے، اور اسٹوڈنٹ جو ہے ڈسکریج ہو جاتا ہے، تو یہ بڑی اچھی آپ نے جو ہے بات بتائی۔ اچھا مس، آپ کو جو ہے ریحان اسکول کا کیسے پتہ چلا، اور پھر کس چیز نے جو ہے نا آپ کا انٹرسٹ اسپارک کیا یہاں پہ آنے میں؟ ہاں جی، تو جو این جی او ورلڈ فاؤنڈیشن ہے وہاں پر ہمارے کچھ گروپس ہیں، اور انہی گروپ میں ہماری ایک 200 ٹیچرز کا بھی گروپ ہے، جس میں ہمارے جو سر ہیں، جو ہمارے پروجیکٹ مینیجر ہیں، انہوں نے ہم تمام ٹیچرز کو ایڈ کیا ہوا ہے، تو وہاں پر اگر ایسی کوئی مطلب ریکوائرمنٹ آتی ہے تو وہ ضرور شیئر کرتے ہیں، وہ ایسا نہیں کرتے کہ کسی کو پیچھے رکھا جائے، نہیں، وہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کی جتنی بھی ٹیچرز ہیں، ان کے جتنے بھی کلیگز ہیں، وہ آگے نکلیں۔ تو یہاں ریحان اسکول میں جو ہے وہ پرنسپل کی ریکوائرمنٹ تھی، تو انہوں نے وہ ریکوائرمنٹ جو ہے وہاں شیئر کی تھی، تو مجھے تھوڑا اٹریکٹیو لگا، کیونکہ ابھی تک جو ہے سمجھ لیں کہ میں صرف ایک نارمل ٹیچنگ کے شعبے سے وابستہ تھی، تو میں نے سوچا کہ اے آئی کیا ہے، میں خود جاننا چاہتی تھی، تو اس لیے میں نے یہاں جوائن کیا، اور کافی کچھ نیا سیکھنے کو ملا، ایسی چیزیں جو میں نے نہیں سیکھی تھی، نہیں دیکھی تھی، اور نہ میں ان کے بارے میں جانتی تھی، تو یہاں آ کر کافی اچھا، اس ایک مہینے میں بہت اچھا ایکسپیرینس رہا، آگے بھی انشاءاللہ کوشش یہی رہے گی کہ بہت اچھی جرنی رہے۔ جی بس انشاءاللہ امید یہ ہے، دعا ہے کہ آپ کو بڑا اچھا ایکسپیرینس ملے، اور اچھا بس آپ کو ریحان اسکول کا جیسے آپ نے بتایا کہ اے آئی ہوتا ہے، تو اس سے کیا مطلب ہے، اور آپ کو اس اسکول کا انوائرمنٹ دوسرے اسکول سے کمپیریزن میں کیسے لگتا ہے؟ دوسرے اسکول سے تو بالکل ہٹ کر انوائرمنٹ ہے، اور دوسرا اے آئی جو ہے وہ انٹیلیجنس کے حوالے سے ہے، تو یہ ہے کہ
میں نے صرف اس کے بارے میں سنا تھا، تو اس کے بارے میں مجھے اتنا آئیڈیا نہیں تھا کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کیا ہوتے ہیں. صرف میں نے اس کے بارے میں سنا تھا موبائل میں جس طریقے سے واٹس ایپ میں اے آئی شو ہو رہا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. تو مجھے اس سے زیادہ اس کے بارے میں نو ہاؤ نہیں تھی، بالکل بھی کوئی نالج نہیں تھی. لیکن یہاں آ کر مجھے پتہ چلا کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کیا ہوتی ہے، اس کے بارے میں میں نے سیکھا کہ یہ کس طریقے سے یوز کی جا سکتی ہے، اور ابھی تک کے یوزز کے جو میں نے طریقے سیکھے ہیں، آگے بھی میرے خیال سے اور بہت زیادہ اس کے جو یوزز ہیں وہ میں سیکھوں گی. تو یہ ہے کہ یہ ایک بہت میننگ فل پاورفل چیز ہے، اور بہت مطلب یوز کرنے والی چیز ہے کہ ہم اس سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. اور انوائرمنٹ یہاں کا بہت ہی اچھا ہے، اور بچے بھی بہت اچھے ہیں. اور اس سے یہ کہ مطلب جیسے عام نارمل اسکولز میں ہوتی ہے نا، بہت زیادہ سختی ہوتی ہے اور ہر چیز کے لیے مطلب وہ چیز نہیں ہے. مطلب ایک آزاد ماحول ہے، اسی میں بچے سیکھ رہے ہوتے ہیں، اور اسی میں جو ہے جو فیسلیٹیٹر ہیں یہاں پر نارملی فیسلیٹیٹر ہوتے ہیں، ٹیچرز نہیں ہوتے. ٹیچرز ایک الگ کرائٹیریا آ جاتا ہے، اور جو فیسلیٹیٹر ہے ان کا کرائٹیریا ہی الگ ہوتا ہے. یہاں آ کر دیکھا ہے میں نے کہ فیسلیٹیٹرز آخر مطلب ہوتے کیا ہیں ریئل میں. تو یہ کہ فیسلیٹیٹرز جو ہیں وہ بہت اچھے سے بچوں کو فیسلیٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں، ایک ایک کے پاس جا کر ان کو سمجھا رہے ہوتے ہیں، بتا رہے ہوتے ہیں. یہاں پر وہ ٹیچر اور اسٹوڈنٹ والا جو کانسیپٹ ہے وہ یہاں آ کر ختم ہو جاتا ہے. اچھا مس، آپ کو یہاں پہ یہ بات کیسی لگی کہ ایک اسکول ہے کہ جس سے بچے کتابیں نہیں لے کے آتے؟ یہ بات کیونکہ آپ ماشاء اللہ اتنا واسٹ اور ایکسٹینسو آپ کا رہا ایکسپیرینس کے ساتھ یونیورسٹی میں، کالج میں یا این جی اوز میں، تو آپ کو یہ بات پہلی دفعہ آپ نے جب دیکھا کہ بچوں کے موبائل سے لیپ ٹاپ نکل رہا ہے، موبائل نکل رہا ہے اور ان کے پاس کتاب نہیں ہے، اور دوسرے اسکول میں ہم موبائل منع کرتے ہیں، تو یہ والی چیز آپ کو کیسی لگی یہاں پہ؟ ہاں، اس بارے میں یہ کہوں گی کہ میں نے جو ہے وہ فیس بک پر اور یوٹیوب پر میں نے یہ دیکھا تھا کہ کوڈنگ اسکولز ہوتے ہیں. تو کوڈنگ اسکولز کے بارے میں نے تھوڑا سا سرچ کیا تھا، تو وہاں مجھے پتہ چلا کہ ظاہر سی بات ہے کوڈنگ کے لیے بکس بھی ہوتی ہوں گی، لیکن یہ کہ میں نے جب سرچ کیا تو مجھے پتہ چلا کہ کوڈنگ جو ہے وہ موبائلز اور لیپ ٹاپس ان چیزوں سے سکھائی جاتی ہے. تو مجھے اتنا شوق نہیں لگا تھا یہاں آ کر، ورنہ لگتا ضرور اگر مجھے اتنا پتہ نہیں ہوتا تھا. اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جو ہے وہ ہم لیپ ٹاپ اور موبائل کے بغیر تو کر نہیں سکتے. تو مجھ سے ابھی ریسنٹلی یہ 1 منتھ میں مجھ سے جس نے بھی پوچھا ہے کہ آپ کہاں پر پڑھا رہی ہیں، کیا کر رہی ہیں، تو میں نے انہیں یہی بتایا کہ میں ایک اے آئی اسکول میں نے جوائن کیا ہے. تو انہوں نے مجھ سے پوچھا بچوں کا کورس کون سا ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے وہ. میں نے کہا وہاں بچے کتابیں نہیں لے کر جاتی. تو مجھ سے زیادہ سامنے والوں کو شوق لگا کہ وہاں بچے کتابیں نہیں لے کر جاتے تو پڑھتے کیا ہیں. تب میں نے ان کو ڈیفائن کیا، بریف کیا کہ اس طریقے سے بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں بکس کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. سب کچھ ہمارے موبائلز میں ہوتا ہے، ہمارے لیپ ٹاپس میں ہوتا ہے. جتنی بھی ہماری اسٹوریج ہوتی ہے وہ تمام انہیں چیزوں سے ہوتی ہے. ہمیں اگر بکس بھی چاہیے ہوتی ہیں تو وہ بھی ہم موبائل یا لیپ ٹاپ میں ایزیلی پی ڈی ایف میں اوپن کر سکتے ہیں. تو ایک بالکل سمجھ لیں کہ ایک ریحان سر کا بالکل الگ کانسیپٹ تھا جو انہوں نے اے آئی یہاں اسٹارٹ کروایا اسکول، اور مجھے بہت اچھا لگا. جی. اور ایک بات جیسے کہ ہم جیسے پہلے اتنا بوجھ بیگز میں اپنے لے کے آتے تھے، تو آج لیپ ٹاپ میں، موبائل میں اس سے زیادہ کتابیں، ایک لائبریری جتنی کتابیں آ جاتی ہیں. تو یہ بات بھی بڑی زبردست ہے اے آئی کی، ٹیکنالوجی کی. اچھا مس، آپ نے ویسے ان جنرل ایجوکیشن کی فیلڈ میں جیسے کیوں اپنے پروفیشنلی آپ نے اس کو چوز کیا؟ کوئی اور فیلڈ میں جیسے آپ نہیں گئی، آپ کا پرسنل انٹرسٹ تھا، کسی نے آپ کو ریکمینڈ کیا، جیسے فادر مدر کوئی چاہ رہا ہوتا ہے؟ ہاں، ایسا ہے کہ میری والدہ چاہتی تھی کہ میں ٹیچر بنوں. میرے ماموں جو ہیں وہ بھی ٹیچر ہیں، اور میرے کافی سارے کزنس ہیں وہ بھی گورنمنٹ ٹیچرز ہیں ماشاء اللہ، سینئر ٹیچرز. تو لیکن میرے فادر کہتے تھے کہ جو ہے نا میں ڈاکٹر بنوں. لیکن انفارچونیٹلی میرے فادر میرے میٹرک سے پہلے ہی کافی زیادہ بیمار ہو گئے تھے. تو اس وجہ سے پھر میں نے
آئی کام میں ایڈمیشن لے لیا، یعنی کہ کامرس لیا، سائنس میں نے نہیں لی۔ ادروائز مجھے جو زیادہ انٹرسٹ تھا وہ ڈاکٹر بننے میں ہی تھا، لیکن اب ٹیچر بن گئے تو پھر ٹیچنگ میں انٹرسٹ ہو گیا، اتنا ہو گیا کہ اب شادی کے بعد بھی میں نے ٹیچنگ چھوڑی نہیں۔ اور میرے ہسبینڈ اتنے سپورٹنگ ہے کہ انہوں نے مجھے ایک بار بھی کبھی یہ منع نہیں کیا کہ آپ ٹیچنگ میں جائیں۔ اچھا مس، آپ کا ماشاء اللہ اتنا اچھا ایکسپیرینس ہے، اور آپ جو ہے آپ کا انٹرسٹ ہے ٹیچنگ میں، انٹرسٹ ہے، دل ہے، اور یہ آپ جو ہے بچوں کو جو ہے وہ میتھڈ پڑھانا پسند کرتی ہیں جس میں نرمی ہو، پولائٹنس ہو، اور اب ماشاء اللہ آپ ریحان اے آئی اسکول میں بھی آ گئی، یعنی آپ نے ہر طرح کا ایکسپیرینس کیا ہے، این جی اوز میں رہ کے بھی کروایا ہے، کہ جس میں ایسے بچے آتے ہیں کہ جو فیس بھی نہیں دیتے اور باقاعدہ آپ ڈھونڈ کے ان کو لے کے آتے ہیں، اور بیہیویئر وغیرہ بھی صحیح نہیں ہوتا۔ تو آپ جو ہمارے جو ینگ ٹیچرز ہیں جو اس فیلڈ کے اندر انٹر ہو رہے ہیں، چاہے وہ فیسیلیٹیٹرز ہوں، وہ ٹیچرز ہوں، تو آپ ان کو کیا ٹپس دینا چاہیں گی، کیا مشورے دینا چاہیں گی؟ دیکھیں، سب سے پہلا مشورہ تو ایک یہ ہوگا کہ ہمیں خود کو جو ہے نا سافٹ رکھنا چاہیے، پولائٹ رکھنا چاہیے۔ سامنے والا اگر ہارش ورڈ یوز کر رہے ہیں، اگر اس کی زبان میں سختی ہے تو ہمیں اس کو تھوڑا سا اگنور کرنا چاہیے۔ وہ اس لیے کیونکہ اسٹارٹنگ میں ایسا ہوتا ہے، ہمیں سب کی بات بری لگ رہی ہوتی ہے، لیکن آگے جا کر کیا ہوتا ہے وہی باتیں ہمیں سمجھ میں آنے لگ جاتی ہیں، سامنے والے کا بیہیویئر ہمیں سمجھ، تو خود کو بھی تھوڑا ٹائم دینا چاہیے، اور سامنے جتنے بھی لوگ ہیں نا، چاہے وہ آپ کے فیسیلیٹیٹرز ہوں، چاہے وہ آپ کے مینٹور ہوں، چاہے کوئی بھی ہو، چاہے وہ اسٹوڈنٹس کیوں نہ ہو، ان کو اسپیس دیں اور خود کو بھی اسپیس دیں۔ آپ سامنے والے کو نہیں، صرف خود کو بھی اسپیس دے رہے ہوتے ہیں اس وقت کہ ہم تھوڑا سا وقت لیں، اور تھوڑا سا وقت آگے والے کو بھی دیں۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک دوسرے کو سمجھنے لگ جاتے ہیں، جب آپ سمجھنے لگ جاتے ہیں تو ایزیلی آپ وہاں پر جو ہے وہ ایڈجسٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ نہیں رکھیں گے ایسا اور ایگو کو ساتھ رکھ کر چلیں گے تو بہت مشکل ہے۔ یہ کہ سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ آپ نے اسپیس دینی ہے خود کو بھی اور دوسروں کو بھی، اور ہمیشہ خود کو پولائٹ رکھنا ہے۔ سامنے مطلب جو پرانے لوگ ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے، ہم نئے ہوتے ہیں تو ہمیں اتنا جونیئر کو نہیں معلوم ہوتا، تو جب تک ہم ان چیزوں کو سیکھیں گے نہیں، آبزرو نہیں کریں گے، آبزرویشن اپنی بڑھائیں، خود کو پولائٹ رکھیں، خود کو اسپیس دیں، اور فوراً سے آپ جواب نہ دیں۔ سب سے بڑی بات جو ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ ہمارے اندر جو ہے وہ کنٹرول نہیں ہوتا، تو ہمارا جو بیہیویئر ہے وہ خراب ہو جاتا ہے۔ جب ہمارا بیہیویئر خراب ہوگا تو سامنے جو بھی ہے، ایکس وائی جی، سیکنڈ پرسن، تھرڈ پرسن، اس کا بیہیویئر خود بخود خراب ہونا ہے۔ تو ہم کسی کو رسپیکٹ دیں گے تو ہمیں رسپیکٹ ملے گی، تو کیپ رسپیکٹ اینڈ ٹیک رسپیکٹ اینڈ جو میں نے کہا کہ آپ تھوڑا سا اسپیس دیں خود کو، تھوڑا سا کنٹرول میں رکھیں، تو آپ بہت کچھ بن سکتے ہیں۔ صرف فیسیلیٹیٹر نہیں بن سکتے، آپ بہت کچھ بن سکتے ہیں۔ ہم کچھ بھی نہیں ہیں، آپ بہت کچھ بن سکتے ہیں۔ تو جو ٹیچر ٹریننگ کر رہے ہیں، جو ٹیچر ٹریننگ نہیں کر رہے، لیول 1 کر رہے ہیں، لیول 2 کر رہے ہیں، یا جو بھی کر رہے ہیں ایکس وائی زی، تو اگر ان کو آگے بڑھنا ہے تو ان چیزوں پر اگر وہ خود پر کنٹرول رکھیں گے، ان چیزوں پر اگر وہ کریں گے کام، تو آئی تھنک کہ وہ ایک اچھی پرسنالٹی لے کر آگے بڑھ سکتے ہیں۔ جی مس، آپ نے بہت اچھا بتایا، آپ نے بہت جو ہے کام کی ٹپس دیں، میں نے پرسنلی اس سے بہت کچھ گین کیا آپ کے انٹرویو لے کے۔ اور مس اچھا چلے، میں ایسے آپ سے کچھ آپ کے انٹرسٹ کے بارے میں سوال کرتا ہوں، پروفیشنل لائف کے بارے میں پوچھا، دوسروں کے جو ہے ٹپس آپ نے دی دوسروں کو، تو مس آپ یہ بتائیے کہ آپ کی ہابیز کیا ہیں، آپ کے اپنے پرسنل انٹرسٹ کیا ہیں؟ جیسے کام کاج کے علاوہ، کام تو چلتا رہتا ہے، تو کبھی آپ جیسے ریلیکسیشن کے لیے یا فری ٹائم میں آپ کیا کرنا پسند کرتی ہیں؟ فری ٹائم میں مجھے کوکنگ کرنا بہت پسند ہے، مجھے اسٹیچنگ کرنا بہت پسند ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی ہابیز ہیں جیسے ریڈنگ کرنا ہے، یا گھومنا پھرنا ہے، لیکن سب سے زیادہ جو انٹرسٹ ہے وہ کوکنگ میں، کوکنگ یا اسٹیچنگ، اس سے زیادہ نہیں۔
चले ये तो बहुत ही अच्छी बात है, आपको खाना भी बहुत ज़बरदस्त बनाती होंगी, क्योंकि कुछ ख़वातीन होती हैं वो मजबूरी समझ के बनाती हैं बस, लेकिन आप खुशी से दिल से बनाती हैं तो आपका खाना भी बड़ा ज़बरदस्त होता होगा। तो मिस थैंक यू वेरी मच फॉर द इंटरव्यू, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ अच्छा लगा आपका इंटरव्यू लेके, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड ऑनर्ड कि मैंने आपका इंटरव्यू लिया। तो व्यूवर्स, ये थी मिस शाजिया फाइबर वाली, और जो है हमने इनसे सीखा बहुत कुछ, इनकी पर्सनल जर्नी के बारे में पूछा, फिर इन्होंने एजुकेशन के बारे में बताया, जो एजुकेशन फील्ड में आई हैं इन्होंने जो है काफ़ी रोल्स के ऊपर काम किया, प्रिंसिपल भी हैं, और इन्होंने टिप्स भी शेयर की जो फ्यूचर के टीचर्स हैं, फैसिलिटेटर्स हैं उनके लिए। और मिस का मैं थैंक यू करता हूँ फिर से। उम्मीद है आपको भी इंटरव्यू अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट इंटरव्यू में आपके साथ नेक्स्ट गेस्ट के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।